अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की उर्दू की किताब चाँद का एक सबक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मलका कोहसार मरी। कोहसार कहते हैं पहाड़ को, और मलका कोहसार यानी पहाड़ों की मलका। चूँकि ये बहुत खूबसूरत है और करीब भी है निस्बतन शहर से, तो यहाँ जाना आसान भी है, तो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इस पहाड़ को या इस पहाड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, पहाड़ों को लोग पसंद ही क्यों करते हैं? पहाड़ों पे जाना पसंद ही क्यों किया जाता है? इसलिए कि पहाड़ों पर मौसम अच्छा होता है, ठंडा मौसम होता है। ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क के लोग जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, उन लोगों को पहाड़ों पे जाने में अच्छा महसूस होता है। और वहाँ सब्ज़ा भी होता है, क्योंकि पहाड़ों पर अक्सर बारिश होती रहती है, तो वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से लोग हमारे मुल्क में पहाड़ों पे जाना पसंद करते हैं, और सबसे आसान और करीब तरीन पहाड़ हम लोगों के आसपास के शहरों में मरी है। तो इसलिए मरी आसान होने की वजह से लोगों को पसंद है, और वैसे वो खूबसूरत भी है। तो शुरू करते हैं। पहाड़ों की मलका मरी यानी मलका कोहसार मरी। ज़ारा दरख्त पर लगी तख्ती पढ़कर हैरान रह गई। ये दरख्त 900 साल पुराना है। दादा जान ने भी तख्ती पढ़ी। ज़ारा को नायाब का मतलब समझाते हुए बोले। नायाब। नायाब का मतलब समझाते हुए बोले। नायाब का मतलब है जो ख़त्म हो जाए, नापैद हो जाए। नायाब जो मिल ना सके, मिलता ना हो। दरख्तों की ये किस्म अब तकरीबन ख़त्म हो गई है, इसलिए बचे हुए चंद दरख्तों को की हिफाजत के लिए दरख्तों की ज़बानी लोगों से दरख्वास्त की जा रही है। लोगों से दरख्वास्त, दरख्वास्त नहीं, दरख्वास्त की जा रही है। दादा जान ने समझाया कि जो नायाब होता है, इसका मतलब होता है वो चीज़ें जो ख़त्म हो जाएं, और ये दरख्तों की किस्म भी ख़त्म होने वाली है, बहुत थोड़े से रह गए हैं। इसलिए जो कुछ दरख्त रह गए हैं, इन पे कोई नोट्स लगाए गए हैं जो दरख्तों की ज़बानी है, यानी ऐसा ऐसे लिखे गए हैं जैसे कि दरख्त खुद आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ये फरमा रहे हैं, मेरी उम्र 900 साल है, मुझे ना काटने का शुक्रिया। मेरी नस्ल नायाब होती जा रही है, दरख्तों को कटने से बचाइए। मरी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यानी जो उनकी दरख्तों की और जंगलात की सोसाइटी है, उसकी तरफ से मैसेज है। तो ज़ारा ने पूछा, ये तख्तियाँ कौन लगा रहा है? ज़ारा ने पूछा, ये मलका कोहसार मरी की हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से लगाई गई हैं। दादा जान ने जवाब दिया। तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी वो इदारा है जो कि वहाँ के दरख्तों और पौधों की देखभाल करता है। इस बार ज़ारा, अली, साद, अम्मी, अब्बू, दादा जान और दादी जान सर्दियों की छुट्टियों में मरी की सैर के लिए आए हुए थे। आम तौर पे लोग गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं, ये सर्दियों की छुट्टी में आए हुए थे। पहाड़ों पे गर्मियों में भी अच्छी खासी ठंड होती है, तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बहुत से लोग ज़्यादा ठंड को एंजॉय करते हैं, तो इसलिए वो सर्दियों में भी पहाड़ी इलाकों की सैर को जाते हैं। बहुत से पहाड़ी इलाके सर्दियों में ज़्यादा बर्फ़बारी होने की वजह से बंद हो जाते हैं, उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मरी करीब है निस्बतन, इसलिए उसका रास्ता आम तौर पर सर्दियों में भी बंद नहीं होता। तो ये लोग सर्दियों की सैर के लिए, सर्दियों की सैर में मरी आए हुए थे। हर तरफ इमारतें, सड़कें, पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थीं। इसका मतलब है कि दिसंबर के एंड में या जनवरी में आए होंगे। सर्दियों की छुट्टियाँ आमतौर पर स्कूलों में दिसंबर में ही होती हैं, दिसंबर के एंड में, तभी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। वो सब जिस होटल में ठहरे हुए थे, उसके कमरों की बड़ी बड़ी खिड़कियों से दूर दूर तक फैले सब्ज़ाज़ार पहाड़, सड़कें और पगडंडियां नजर आती थीं। सब्ज़ाज़ार यानी ग्रीन फील्ड्स, चरागाहें, वो हरे हरे मैदानी इलाके या पहाड़ों की हरी हरी वादियाँ। तो सब्ज़ाज़ार का मकसद उसको ग्रीन ग्रीन प्लेन कहा जाएगा, ठीक है।
پھر پہاڑ، سڑکیں تو آپ سمجھتے ہی ہیں، پگ ڈنڈیاں جو ہیں وہ پتلے پتلے راستے ہوتے ہیں جو پکے نہیں ہوتے عام طور پہ، تو لوگوں کے چلنے کی وجہ سے کچھ راستے بن جاتے ہیں تو وہ پگ ڈنڈی کہلاتے ہیں۔ صبح کی دھوپ میں مکانوں کی ٹین کی چھتیں چاندی کی طرح چمکتی نظر آتی تھیں۔ چھتیں ٹین کی تھیں، یہ دیکھیے، یہ چاندی کی طرح چمک رہی تھیں، یعنی بہت سلور سلور سی ان کی ریفلیکشن آ رہی تھی لائٹ کی ان کے اوپر پڑ کر۔ سب نے برفانی ہواؤں سے بچنے کے لیے سویٹرز، جیکٹس، موزے اور دستانے پہنے ہوئے تھے۔ ابو، دادا جان، علی اور سعد نے اونی ٹوپی پہنے تھے۔ اچھا ٹوپے، سوری ٹوپی پڑھا میں نے۔ ابو، دادا جان، علی اور سعد نے اونی ٹوپے پہنے تھے۔ اچھا ٹوپی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، ٹوپا جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ کان کو بھی کور کر لیتا ہے۔ اونی ٹوپے پہنے تھے، اور امی اور دادی جان نے شالیں اوڑھ رکھی تھیں۔ شال کیا ہوتی ہے؟ بڑی سی چادر ہوتی ہے جو گرم ہوتی ہے، عام طور پہ خواتین بھی اوڑھتی ہیں، مرد بھی اوڑھ سکتے ہیں۔ خواتین کی شالیں عام طور پہ زیادہ رنگین ہوتی ہیں، لال یا نیلی، اور مردوں کی شالیں عام طور پہ ذرا مدھم کلرز کی ہوتی ہیں، جیسے براؤن۔ بات کرنے سے منہ کی گرم ہوا بھاپ کی طرح آ رہی تھی، جیسے سردیوں میں اگر آپ منہ سے دھواں نکال سکتے ہیں تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوا جناب؟ صبح ناشتے میں حلوہ پوری کے ساتھ گرم گرم چائے کا مزہ لیا اور سیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھیے، یہ چیئر لفٹ بھی نظر آ رہی ہیں جو تار کے اوپر سے چلتی ہوئی جاتی ہیں۔ پھر پتریاٹا کے لیے گاڑی کا انتظام کیا۔ اب مری ایک ہل سٹیشن ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ جا کے ہوٹلز بہت سارے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے رک گئے، لیکن مری میں چونکہ ہوٹلز وغیرہ زیادہ ہیں اور وہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی آگے کی پہاڑیوں پہ جانا ہوتا ہے، اور وہاں دوسری گاڑیاں جاتی ہیں، تو وہاں دوسری گاڑیوں کا انتظام کیا انہوں نے۔ تو ان میں سے ایک پہاڑی جس پہ کہ جانے ان کا ارادہ تھا، اس کا نام تھا پتریاٹا۔ پتریاٹا کے لیے گاڑی کا انتظام کیا۔ وہاں پہنچ کر چیئر لفٹ میں بیٹھنے کے لیے ٹکٹ کی لمبی قطار میں لگے۔ یہ چیئر لفٹ میں بیٹھتے ہیں لوگ، ایک طرف سے بیٹھتے ہیں، یہ جو ہے وہ چلتی ہوئی جاتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف، پھر اوپر والی پہاڑی پہ آپ گھومتے پھرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد واپس چیئر لفٹ پہ بیٹھ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ باری آنے پر پھرتی سے چیئر لفٹ میں بیٹھے۔ اچھا چیئر لفٹ کی ٹکٹ کی قطار بڑی لمبی ہوتی ہے، یہ بات درست ہے، لمبی لائن لگی ہوتی ہے۔ جیسے ہی چیئر لفٹ آتی ہے آپ کو فٹافٹ بیٹھنا ہوتا ہے، ورنہ اس کے نکل جانے کا چانس ہوتا ہے، آپ کے گر جانے کا۔ امی ابو نے بیٹھنے میں دادا جان اور دادی جان کی مدد کی۔ زارا اور علی ایک چیئر لفٹ میں اور امی ابو اور سعد دوسری چیئر لفٹ میں بیٹھے۔ زارا اور سعد کو بہت ڈر لگ رہا تھا، علی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ نیچے دیکھنے سے سب لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے، بادل چھا رہے تھے، سردی بھی خوب لگ رہی تھی۔ چیئر لفٹ ایک اونچے پہاڑ پر آہستہ آہستہ رکی تو سب اترے، پھر کیبل کار میں بیٹھے۔ لو بھائی، کیبل کار کیا ہوتی ہے؟ چیئر لفٹ کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ذرا بڑی ہوتی ہے نسبتاً چیئر لفٹ سے۔ تو ایک نیچے والے پہاڑ سے تھوڑا سا اوپر والے پہاڑ میں گئے چیئر لفٹ سے، پھر اس اوپر والے پہاڑ سے ایک اور اوپر والے پہاڑ میں گئے کیبل کار کے ذریعے سے، پھر کیبل کار میں بیٹھے اور اس سے اونچے پہاڑ پر گئے، وہاں بادل بھی گہرے تھے۔ پھر وہاں سے اتر کر یہ لوگ کیا کیا، انہوں نے اتر کر ٹہلے، دوڑے، بھاگے، کافی پی، اور پھر واپسی کے لیے کیبل کار میں بیٹھ گئے۔ تو جب نیچے والے پہاڑ سے اوپر والے پہاڑ میں چیئر لفٹ سے گئے، اس سے اوپر والے پہاڑ میں کیبل کار میں گئے، تو اوپر والے پہاڑ سے بیچ والے پہاڑ میں واپس کیبل کار سے آئیں گے، پھر اس سے واپس نیچے آنے کے لیے چیئر لفٹ استعمال کریں گے۔ تو پھر واپسی کے لیے کیبل کار میں بیٹھ گئے، دوبارہ چیئر لفٹ میں بیٹھے ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ یہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور اگر آپ نہیں بیٹھے ہوں اور بارش شروع ہو جائے تو چیئر لفٹ رک جاتی ہے، آپ کو کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیے، بارش رکے گی پھر ہم چلائیں گے۔ برف کی طرح ٹھنڈی موٹی بوندوں سے سردی اور بڑھ گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ امی ابو نے چھتریاں رکھ لی تھیں۔ سب چھتریاں لیے چیئر لفٹ سے اترے اور ایک جانب بنے ہوٹل میں جا بیٹھے۔
گرم گرم کڑھائی گوشت اور نان کھانے کا مزہ ہی آ گیا۔ او ہو، اب تو میرے بھی منہ میں پانی آ گیا بھائی۔ واپسی پر ہوٹل آ کر کپڑے تبدیل کر کے ہیٹر کے سامنے ہاتھ تاپے اور پھر گرم کمبلوں میں گھس کر سو گئے۔ ہاتھ تاپنا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آگ کے یا کسی گرم چیز کے سامنے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ گرم ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں آگ تاپنا یا ہاتھ تاپنا، دونوں باتیں کہی جاتی ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد ایوبیا گئے، یہ ایک اور پہاڑی ہے۔ جیسے مری ایک پہاڑی ہے، مری کے ساتھ پتریاٹا ایک پہاڑی ہے، ویسے ہی ایوبیا بھی ایک اور پہاڑی ہے۔ ایوبیا جانے کے لیے پہلے آپ یہاں سے مری سے سڑک کے راستے ہی گاڑی پہ ایوبیا جاتے ہیں، وہاں بھی چیئر لفٹ ملتی ہیں کسی اور پہاڑ پہ اوپر جانے کے لیے۔ تو صبح ناشتے کے بعد ایوبیا گئے، اور وہ سڑک جو مری میں سے گزر رہی ہو کے مین سڑک جو ہے اس کو مال روڈ کہتے ہیں۔ تو مال روڈ سے ایوبیا کا سفر کرتے ہوئے جگہ جگہ بادلوں کے ٹکڑے تیرتے نظر آئے۔ اوپر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے بہت سے بندر دیکھے، کئی جگہ رک کر انہیں مکئی کے دانے اور پھل دیے۔ اچھے بندر ویسے تو زیادہ تر کچھ نہیں کہتے، لیکن کبھی کبھی آپ تنہا ہوں اور ان کا پورا غول ہوتا ہے تو یہ بدماشی بھی کرتے ہیں، یعنی ڈراتے ہیں، زبردستی چیزیں چھین کے لے جاتے ہیں، تو ذرا احتیاط سے ان کو کچھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مری کے راستے میں بہت بندر ہوتے ہیں۔ تو جناب پھر کیا ہوا؟ اگلے دن ایک اور خوبصورت جگہ گئے، مری سے آگے ایک اور خوبصورت پہاڑی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بھور بن۔ تو اگلے دن بھور بن گئے، وہاں کچھ غیر ملکی بھی آئے ہوئے تھے، سب پاکستان کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے۔ بھور بن کی سیر سے واپسی کے بعد دوسرے دن ہم نتھیا گلی گئے۔ نتھیا گلی بھی ایک پہاڑ ہے۔ اونچے پہاڑ اور خوبصورت نظارے اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے رہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی کیا یاد دلاتے رہے؟ کہ ہم جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نے کتنی اچھی چیز بنائی ہے، زبردست، اللہ ہی بنا سکتے ہیں اتنی خوبصورت چیزیں۔ امی نے کہا واقعی رب کی شان نرالی ہے جس نے اتنی خوبصورت دنیا بسائی ہے۔ کراچی واپس آ کر بھی ہم وہاں کھینچی گئی اپنی تصویریں دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ اور یہ سب لوگ کرتے ہیں ایسا کہ جب واپس آتے ہیں تو ان کو اپنی تصویریں وغیرہ دیکھ کے پرانی یادیں آتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو یقیناً یہ سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور پڑھنا بھی آ گیا ہوگا۔ تو ہم چلتے ہیں اب آگے، کچھ سوال وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اس کے۔ آپ کو ملکہ کوثر مری کے کون سے جملے بہت پسند آئے؟ وہ جملے نقل کیجیے اور ان سے متعلق اپنے ذہن میں ابھرنے والی تصویر بنائیے۔ تو خود سے ایک جملہ لکھیے۔ اب اس جملے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے لکھا جملہ کہ بھوربن گئے اور وہاں کچھ غیر ملکی آئے ہوئے تھے، تو بھوربن کا ہوٹل بنا لیں، وہاں کچھ غیر ملکیوں کی شکلیں بنا لیں۔ یا پھر آپ کہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ یہ والا جملہ پسند آیا، فار ایگزامپل کہ بندر جو ہیں وہ کھانا لے رہے تھے، تو سڑک بنا دیں، سڑک پہ بندر بنا دیں، ان کو کھانا دیتے ہوئے دکھا دیں۔ تو جو جملہ بھی آپ کو پسند آیا ہو اس جملے کے اوپر آپ کچھ وہ جملہ لکھیے اور پھر اس کے اوپر کچھ تصویریں بنائیے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اور کوئی سوال ہے؟ نہیں، سوال یہاں پہ ختم ہوا۔ اب آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے اور لیسن کی اچھے سے ریڈنگ کر کے سنائیے۔ تب تک ہم اگلے لیسن کی ویڈیو بناتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔